Trump has arrived in China on a 2-day visit, the first official trip by US President for nearly a decade. These visuals, US President Donald Trump has arrived in Beijing as part of his 2-day visit to China. And we'll never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. Yeah, China will lose the US market, which I've said is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. आज से कुछ रोज पहले 13 मई 2026 को अमेरिकी प्रेसिडेंट 30 बड़ी कंपनीज यूनिकॉर्न्स के सीईओज की बारात लेकर 2017 के बाद तकरीबन 9 साल बाद अमेरिकी सदर का कोई चाइना का दौरा, जिसको एक इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे का नाम दिया जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसमें ताइवान के हवाले से बात होगी, ईरान के हवाले से जंगबंदी अनाउंस हो सकती है, बड़े बड़े ट्रेड अग्रीमेंट अनाउंस होंगे, टैरिफ्स के हवाले से बात की जाएगी, बड़ी कंपनियां मुआहदे करेंगी, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। एनवीडिया H200 जो AI चिप्स हैं उसकी बहुत गूंज थी कि इस पर कोई मुआहदा हो जाएगा, लेकिन जो नज़र आया वो प्रोफाउंड डिस्ट्रस्ट था। अमेरिकन प्रेसिडेंट को सिर्फ एक मिनो बनाकर दिखाया गया। जब वो एंटर होते हैं चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर और लैंड करते हैं तो एक सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट्स में से एक वाइस प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने के लिए जाता है, शी जिनपिंग खुद नहीं आते। हालांकि उसके कुछ रोज़ बाद जब व्लादिमीर पुतिन लैंड करते हैं तो पॉलिट ब्यूरो का मेंबर जाता है जो कि एक्टिव सिटिंग मेंबर था, विच इज़ ऑफ द हाईएस्ट सिग्निफिकेंस इन द चाइनीज़ पॉलिटिकल कैडर, और ये सिंबलाइज़ करता है कि वो इनके लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और साथ साथ ये कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जो हैं वो जोंगहांग नाई कंपाउंड में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जाते हैं। ट्रंप पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ मेरे लिए खोला गया है ये कंपाउंड, जो कि इससे पहले जहाँ आप किसी को लेकर नहीं गए? तो उन्होंने कहा बहुत ही कम लीडर दुनिया के यहाँ आ चुके हैं, आपसे पहले सिर्फ व्लादिमीर पुतिन आए थे। तो ये भी एक सिग्नल था कि रशिया जो है वो हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है, आप नंबर 2 पर ही हैं, औकात से बाहर ना हो। तो कोई ख़ास घास नहीं डाली गई अमेरिका को, छोटे छोटे कुछ मुआहदे कर लिए गए, जिसमें 200 बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का चाइना ने मंसूबा साइन किया, और इसके अलावा ये भी कहा कि बहुत से जो पैसेंजर एयरलाइनर्स हैं वो अमेरिका से ख़रीदे जाएंगे और अमेरिका से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि महकमा ज़राअत की कुछ चीज़ें ले ली जाएंगी जनाब, पाकिस्तान से नहीं अमेरिका से। तो इसके अलावा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, ना ताइवान पर कोई बात सब्सटेंशियल हो सकी, ना ईरान पर कुछ हो सका। इस दौरान प्रोफाउंड डिस्ट्रस्ट रहा। ये रूमर भी सोशल मीडिया पे फैलते रहे कि ये सारे सीईओज, जिसमें इलॉन मस्क थे टेस्ला से, जेनसन हुआंग थे एनवीडिया से, टिम कुक थे एप्पल से, लैरी फिंक थे ब्लैक रॉक से, और बहुत से लोग थे, फेसबुक और मेटा के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये सब इनके हवाले से ये भी खबरें गूंजती रहीं कि ये बटन वाले मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ उतरे हैं कि कहीं हैकिंग का सामना ना करना पड़ जाए, लेकिन ये फ़ेक थी क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पाई खबरें। फिर फुटेजेस सर्कुलेट करती गई, इसमें वेटर्स जो थे जो कि डाइनिंग हॉल्स में खाना सर्व कर रहे थे वो स्पाइज नज़र आ रहे हैं, वो सब अमेरिकन पर आंखें रख रहे हैं, और साथ साथ ये है कि नज़र आ रहा है कि कुछ सिनिस्टर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इतना डिस्ट्रस्ट रहा, इतनी अदम एतमादी की फ़ज़ा रही कि दिखाई दे रहा था कि अमेरिकन वहाँ मौजूद तो हैं लेकिन वो अपने आप को डोमिनेटेड तस्वर करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड पावर चाइना के सामने डोमिनेटेड फील कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान भी देना पड़ गया बीजिंग से निकलते हुए कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर्स ऑन ईरान फ्रॉम चाइना, कि मैं कोई भीख नहीं मांग रहा चाइना से कि ईरान की जंग मुझे रुकवा कर दो। अब ये वही इंसान कहेगा ना जिसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। तो इस सारी टेंशन को जब एनालाइज किया गया तो एक लफ्ज़ ग्लोबल मीडिया की स्क्रीन्स पर और आर्टिकल्स के अंदर अखबारों में गूंजता रहा, और वो वर्ड था थ्यूसीडिडियन ट्रैप। ये लफ्ज़ क्या होता है? अमेरिका और चाइना क्या एक नई कोल्ड वॉर में एंटर हो चुके हैं? क्या दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकती है क्योंकि चाइना का राइज़ हो रहा है और कहा जाता है कि अमेरिकन डिक्लाइन शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका का डिक्लाइन हो भी रहा है या नहीं? क्या अगली 1-2 दहाइयों के अंदर US एम्पायर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी और चाइना उसको डोमिनेट कर देगा? और अगर ऐसा होगा तो ये ट्रांजिशन पीसफुल होगी या पेनफुल होगी? आज ज़रा इन मौज़ूआत पर बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अदादो शुमार बताऊं, आपको ये बता दूं कि थ्यूसीडिडियन ट्रैप होता क्या है। थ्यूसीडिडिस जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्होंने 5वीं सदी कबल मसीह यानी कि 5th सेंचुरी BC के अंदर एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, जो कि एथेंस और स्पार्टा के दरमियान होने वाली जंग की एक तारीख थी, जिसका एक कोटेशन बहुत मशहूर है और वो कुछ इस तरह है, इट वॉज द राइज ऑफ एथेंस एंड द फियर दैट इंस्टिल्ड इन स्पार्टा दैट मेड वॉर
inevitable. ایتھنس کا جو رائز تھا, ایتھنس کی جو ترقی تھی, اس نے اسپارٹا جو کہ ایک اسٹیبلش گلوبل پاور تھی اس دور میں, اس کو اتنا کمزور محسوس کروایا, انسیکیور اور غیر محفوظ محسوس کروایا کہ اس نے جنگ کا اعلان کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھیوسیڈیڈین ٹریپ اس فنومینا کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, کہ اگر ایک پاور کا رائز ہو رہا ہو اور دوسری اسٹیبلش گلوبل پاور کا ڈکلائن ہو رہا ہو, تو رستے میں جس مقام پر وہ کنورج کریں گے وہاں پر جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا, کیونکہ اسٹیبلش پاور کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ آسانی سے گر جائے اور پیسفل ٹرانزیشن ہو جائے اور کوئی اور پوری دنیا کا چودھری اور ٹھیکیدار بن جائے. گرام ایلیسن جو کہ ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے, اس نے تھیوسیڈیڈین ٹریپ کے فریم ورک کو ایکسپینڈ کیا آج سے 10-12 سال پہلے. انہوں نے اس ڈیٹا کو اسٹڈی کیا کہ پچھلی 5 سینچریز میں, پچھلے 500 سالوں میں 16 میں سے 12 رائزنگ پاورز جنہوں نے چیلنج کیا اسٹیبلشڈ پاورز کو, اس کے بدلے میں دنیا نے ہمیشہ جنگ کو ایکسپیرینس کیا. دوبارہ سن لیں, پچھلے 500 سالوں میں 16 رائزنگ پاورز میں سے 12 ایسی طاقتیں جو کہ ترقی کر رہی تھیں, انہوں نے پہلے سے ہی ترقی یافتہ گلوبل سپر پاور کو چیلنج کیا. اس کے نتیجے میں دنیا نے جنگ بھگتی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 75% سے 70% کے قریب تقریباً چانسز ہیں کہ جب ایک پاور رائز کر رہی ہوتی ہے تو جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ چائنا کا رائز ہوا کتنا زیادہ ہے, وہ یو ایس کے کتنے قریب پہنچ چکا ہے, اس سے پیچھے ہے یا آگے ہے, اور اس کی ترقی کا سکیل کیا تھا. تو شاید آپ حیرت کا شکار ہو جائیں, لیکن 1980 کی اگر میں بات کروں تو چائنا کو اگریرین بیک واٹر کہا جاتا تھا, یعنی کہ ایک ایسا ملک جہاں صرف زراعت اور کسان اور صرف بدحالی ہو سکتی ہے. 1980s کے اندر چائنا کی پوری معیشت امریکی معیشت کا 7% تھی, صرف 7%. لیکن اس کے بعد میں پچھلے 30 سالوں میں چائنا نے 10% GDP گروتھ کو مینٹین کرتے ہوئے ہر 7 سال بعد اپنی اکانومی کو ڈبل کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج میری اکانومی $100 بلین کی ہے تو 7 سال بعد $200 بلین اور اس کے 7 سال بعد $400 بلین کی ہو جائے گی. تو چائنا نے یہ کرشمہ سر انجام دیا کہ ہر 7 سالوں میں اپنی اکانومی کو 2 سے ملٹیپلائی کرتے رہے. ان 3 ڈیکیڈز میں یو ایس کی اکانومی 2% سے زیادہ تیزی سے بڑھ نہیں سکی. 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد سے دنیا بھر میں جتنی اکنامک گروتھ ہوئی ہے اس کا 40% چین میں ہوا ہے. دس از این اسٹانشنگ jaw dropping fact that since 2008 the entire global growth that has been achieved by this world, 40% of that was achieved by China solely on its own. اس وقت دیکھا جائے تو امریکی اکانومی $28 ٹریلین کا سائز رکھتی ہے اور چین $18 ٹریلین کا سائز رکھتی ہے, یعنی کہ چائنیز اکانومی is 62 to 65% of the entire American economy. لیکن اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی کے ٹرمز میں دیکھا جائے, یعنی کہ کرنسی ایکسچینج کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایک عام چائنیز اپنی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے رکھتا ہے اپنی اکانومی کے لحاظ سے, کہ چیزیں کتنی مہنگی ہیں, افورڈیبلٹی کتنی ہے, تو اس لحاظ سے چائنا کی اکانومی یو ایس کا 120%, یعنی کہ یو ایس کی اکانومی سے بڑی اکانومی پہلے ہی بن چکی ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ یو ایس ایس آر یعنی کہ سوویت رشیا اور امریکہ کی جو کولڈ وار سرد جنگ تھی, اس میں وہ ایک دوسرے پہ اتنا ریلائی نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے پہ ان کا دار و مدار اتنا زیادہ نہیں تھا, کیونکہ رشیا گلوبل مارکیٹس میں انٹیگریٹڈ اکانومی تھی ہی نہیں, وہ کیپٹلزم سے, گلوبل کیپٹلزم سے اس طرح فائدہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. لیکن چائنا ایک ایکسپورٹ ڈیپینڈنٹ گلوبل کیپٹلسٹک اکنامک آرڈر میں بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کا لارجسٹ ایکسپورٹر فی الوقت چائنا ہے, جس نے 2024 میں $3.59 ٹریلین 3.59 خرب ڈالر کی چیزیں, سامان, ساز و سامان ایکسپورٹ کیا. نمبر 2 پہ یو ایس ہے $1.9 ٹریلین, یعنی کہ چین تقریباً دگنا سامان دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے یو ایس سے. اس کے علاوہ چائنا امریکہ انٹر ڈیپینڈنس دیکھی جائے تو امریکہ نے 2024 کے اندر چین سے $450 ارب کا سامان خریدا اور چین نے $145 ارب کا سامان یو ایس سے خریدا. لیکن جہاں ملٹری سپینڈنگ کی بات آتی ہے تو وہاں پر امریکہ اپنی ملٹری پہ اپنے GDP کا 3% یعنی کہ $954 بلین سپینڈ کرتا ہے. اس کو پاکستان سے کمپیئر کریں, پاکستان کا فوجی بجٹ, ملٹری بجٹ 8 سے 9 ارب ہے, انڈیا کا $90 ارب ہے, امریکہ کا $954 ارب ہے. دس از دا ڈفرینس بٹوین دا سائز آف دا ملٹریز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. نمبر 2 پہ چائنا ہے جو کہ 1.7% آف دا GDP اسپینڈ کرتا ہے,
اور $336 ارب اپنی ملٹری پہ اسپینڈ کرتا ہے. سو امریکہ از اسٹل اسپینڈنگ 3 times دا سائز آف وٹ چائنا اسپینڈس آن دی ایکسپینشن آف اٹس ملٹری. چائنا دنیا کا سب سے بڑا گلوبل انرجی کنزیومر بھی ہے اور نمبر 2 پہ US آتا ہے. دونوں 80% کے قریب فاسل فیول پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایران سے بہت بڑا حصہ وہاں سے آ رہا تھا. اسی لیے ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا کہ ژی جن پنگ یہ اگری کرتے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی نیوکلیئر بام نہیں بنانا چاہیے، لیکن جو اسٹیٹمنٹ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے آتی ہے، چین کی طرف سے آتی ہے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایسی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے جو تمام فریقین کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو انہوں نے صرف اپنے قد سے باہر نکل کے اینٹی ایران بیان نہیں دیا، ٹرمپ نے جو کہا اس کو بھی کنفرم نہیں کیا. اب اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ کیا US جو ہے وہ اندرونی خلفشار کا اتنا شکار ہو چکا ہے کہ وہ سویلائزیشنل ڈکے کی طرف جا رہا ہے؟ کیا امریکی تہذیب تباہ ہونا شروع ہو چکی ہے؟ کیا امریکی ادارے اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ایک گلوبل سپر پاور نہیں رہ سکیں گے؟ اور کیا امریکہ کا فال شروع ہونا نہیں ہو چکا ہے؟ اس کو تھیوریٹیکلی IR تھیوری کی نظر میں ذرا کوالیفائی کرتے ہیں. آسورڈ اسپینگلر کی جو تھیوری ہے سویلائزیشنل لائف سائیکلز کی، اگر اس کے تحت امریکہ کو اسٹڈی کیا جائے فی الوقت، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس بھی ملک کے اندر کاسموپولیٹن سینٹرز کا رائز ہونا شروع ہو جائے گا ایٹ دی ایکسپینس آف ادر ریجنز ان دا کنٹری. مثال کے طور پہ ڈومیننٹ میٹروپولیس جب بننا شروع ہو جائیں گے وہ پروونشل ریجنز کو مارجنلائز کریں گے، یعنی کہ ایسے بڑے بڑے شہر جہاں پہ بہت زیادہ معاشی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن سارا پیسہ وہیں کانسنٹریٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باقی ریجنز میں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ورکر جو ہے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، نوکریاں نہیں مل رہی. لیکن پھر نیو یارک ہے، پھر شکاگو ہے، پھر لاس اینجلس ہے، پھر بڑے بڑے شہر ہیں، پھر واشنگٹن DC ہے. اس طرح کے شہر جو ہیں وہ گرو کرتے جا رہے ہیں لیکن پورے ملک کی ہوموجنس گروتھ نہیں ہو پا رہی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سویلائزیشن کا ڈکلائن شروع ہو چکا ہے. اسپینگلر یہ بھی کہتا ہے کہ روٹ لیس انٹلیکچوئل نومیڈ کمیونٹی بن جاتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم ڈیووس کلچر کہہ سکتے ہیں، کہ بڑے بڑے شہروں میں ایک ایسی کمیونٹی ہوگی جس کا اس ملک کی اصل ویلیوز کلچرل نارم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. وہ باہر سے آ کے سیٹل ہو جائیں گے، وہ پیور نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کو کیری بھی نہیں کرتے، نہ اسے ریکگنائز کرتے ہیں، اور وہ ایک نومیڈ کلاس ہے جو کہ اپنے ہی ویکیوم کے اندر زندہ ہے. ایسی کلاس امریکہ کے بڑے شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایمرج کر چکی ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میجر اربن سینٹرز میں اگر ویلتھ کانسنٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گی تب بھی تباہی کی داستان کا آغاز ہو گیا، اور یہ بھی امریکہ پہ اپلائی ہو سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ if money becomes a force، یعنی کہ پیسہ اتنی طاقتور فورس بن جاتا ہے کہ وہ ملک کی پالیٹکس اور کلچر کو سبارڈینیٹ بنا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم پروفٹ کو پریفر کیا جاتا ہے لانگ ٹرم نیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر. لمبے عرصے کی پلاننگ، طویل مدتی سوچ جب کولیپس کر جاتی ہے، شارٹ ٹرم پروفٹ گین کے لیے ریاستیں بڑا بڑا جوا کھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی تباہی کے دہانے پہ ریاستوں کو لے آتی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اوور ایکسٹینشن جو ہو جاتی ہے اپنی ملٹری ایمپائر کی، یعنی کہ جنگوں میں اتنی زیادہ دیر تک مشغول رہنا کہ آپ کے مسلز ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائیں، اس سے بھی سویلائزیشنل ڈکے ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر اب تک شاید ہی 8-10 سال ایسے ہوں جب جنگ میں نہ رہا ہو. اس کے فوری بعد سر جنگ کا آغاز ہوا، کبھی کوریا میں گھس رہے ہیں، کبھی ویتنام میں گھس رہے ہیں، کبھی ساؤتھ امریکہ لیٹن امریکہ میں گھس رہے ہیں، اس کے علاوہ عراق میں گھس گئے، اس کے علاوہ افغانستان میں گھس گئے، اب ایران میں، وینزویلا کے اندر. تو یہ جو امریکن مسل ہے جو کہ اتنی ہیویلی ملٹریلی انگیج رہا ہے وہ گریجولی ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ ہم نے ایران میں ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. پھر اسپینگلر کہتا ہے کہ سیزرزم کا رائز شروع ہو جائے گا، یعنی کہ جولیس سیزر سے یہ ٹرم سامنے آئی ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچرز تو موجود رہیں گے، ادارے موجود رہیں گے، لیکن شخصیات سیاست میں اتنی اہم ہو جائیں گی کہ ساری طاقت وہ لے جائیں گی. ادارے صرف اور صرف فساد کے طور پہ کھڑے رہیں گے، نہ عدالتوں میں طاقت بچے گی، نہ پارلیمان میں، نہ سرکاری دفاتر میں. صرف ایک اسٹرانگ مین کا رائز ہوگا اور وہ طاقت لے کے ساری اڑ جائے گا، ریاست کمزور کر دے گا. یہ سارا فریم ورک US پہ پرفیکٹلی اپلائی ہوتا ہے. ایک اور بہت ہی ورڈ فیمس فریم ورک جو کہ استعمال کیا جاتا ہے سویلائزیشنل ڈکے کو اسٹڈی کرنے کے لیے، یعنی کہ کسی بھی ملک کی تہذیب اور ثقافتی بربادی کو گیج کرنے کے لیے کہ وہ کتنی ہے، وہ ہے ابن خلدونز تھیوری آف ڈائناسٹک سائیکلز. ابن خلدون جو کہ ایک فلاسفر تھے، ایک پولیٹیکل تھنکر تھے، ایک پولیٹیکل فلاسفر تھے، ان کی یہ تھیوری جو کہ مقدمہ ان کی ورلڈ فیمس کتاب جس کو IR کے کانٹیکس میں پولیٹیکل فلاسفی کے کانسیپٹ میں بہت ہی زیادہ سینٹرل امپورٹنس حاصل ہے، اس میں وہ رائز اینڈ ڈکے آف عصبیہ کا کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں. عصبیہ کیا ہوتی ہے؟ گروپ فیلنگ، کلیکٹیو سولیڈیرٹی، ہوموجینٹی کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم سب ایک ہی وطن اور ایک ہی قوم کی اکائیاں ہیں.
تمام پاکستانیوں کا ایک ہی کلیکٹیو گول ہے, ہم میں ایک میوچول کوہیژن کی فیلنگ ہے, ہم سب اکٹھے سفر کریں گے, اکٹھے لڑیں گے, اکٹھے جیتیں گے, اکٹھے ہاریں گے. یہ انٹر کنیکٹڈنس جو ہے اسے ہم عصبیہ کہہ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ڈکے آف عصبیہ جو ہے وہ ایک سویلائزیشن کے فال میں بہت بڑا فیکٹر بن جاتی ہے. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ کچھ جو ڈائنیسٹیز ہوتی ہیں وہ جب ان کا رائز ہوتا ہے تو بڑا سخت جان رائز ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسے کلچر سے اٹھ کے آتی ہیں جہاں کمزوری تھی, جہاں پر ڈیزرٹ لائف تھی, بدحالی تھی, وہاں سے اٹھ کے وہ بڑی طاقت بنتی ہیں. تو تب ان میں ایک اسٹرینتھ اور ایک طاقت موجود ہوتی ہے. لیکن جیتنے کے بعد اور ڈومینیٹ کرنے کے بعد, پولیٹیکل آرڈر میں آگے بڑھنے کے بعد ایک سیڈنٹری کلچر بن جاتا ہے, یعنی کہ ان ایکٹیو کلچر بن جاتا ہے. وہ سب اپنے طاقت کے نشے میں اتنے چور ہو جاتے ہیں کہ ہیڈونزم کی طرف چلے جاتے ہیں. صرف اور صرف عیش و عشرت میں پڑھ کے اپنی ٹفنس کو لوز کرنے لگتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لگژری اور انسٹیٹیوشنل ویکنس, ادارہ جاتی کمزوری اور عیش و عشرت کی زندگیاں یہی پریفرنس بن جاتی ہے. یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا ایسنس کیا تھا. جس طرح پلیٹو نے اپنی کتاب ریپبلک میں یہ کہا تھا کہ اپنے ایسنس سے ایک ریاست جتنا دور جائے گی اتنی کمزور ہو جائے گی, اسی لیے سارے چینج کو سیز کر دیا جائے. تبدیلی ریاستوں کو ڈسٹروائے کرتی ہے, مضبوط نہیں کرتی. تو اگر کوئی ریاست ایک لمبے عرصے تک سول وکٹر بن کے بیٹھی رہے گی تو ایک دور آئے گا کہ اس کو اپنی وکٹری کی طاقت کا اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے, ہیڈونزم کی وجہ سے, لگژری کی وجہ سے, انسٹیٹیوشنل ویکنس کی وجہ سے, لیسن نہ لرن کرنے کی وجہ سے اپنا مرتبہ کھو بیٹھے گی. پھر ایک اور بڑا فیکٹر جو دنیا بھر کی معیشتوں میں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے سویئر پولرائزیشن. ایک ملک کے اندر جب بہت ہی زیادہ دو اختلافی حلقے بن جائیں گے تو وہ نیشنل پاور کو ڈس انٹیگریٹ کر کے رکھ دیں گے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب پبلک کانفیڈنس جو ہے انسٹیٹیوشنز میں وہ بہت کمزور ہو جائے, جس طرح امریکہ کی مثال ہے, 1960s کے اندر 80% امریکنز کو یقین تھا حکومت کے اداروں کے اوپر, کانسٹیٹیوشن کے اوپر, ایگزیکٹو آفیسز کے اوپر, پارلیمان کے اوپر, لیکن آج وہ 20% سے بھی کم ہو چکا ہے, جس سے امریکن عصبیہ یعنی کہ نیشنل کوہیژن کی فیلنگ بہت زیادہ ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اب تک 4 دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. اگر کوئی لیفٹ لبرل الیکٹ ہو کے صدر بن جائے تو رائٹ ونگ والا اس کو مارنے کو دوڑتا ہے, اگر رائٹ ونگ والا صدر بنے تو لیفٹ لبرل اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں, کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی حکمرانی کو برداشت نہیں کر پا رہے. یہی فنامنا پاکستان کے اندر ہے کہ جو فی الوقت حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اپوزیشن واپس آتی ہے تو ہمیں چوکوں میں ٹانگ دیں گے, اور پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جتنا ہمیں مار ماری گئی ہے ہم واپس آ جائیں, ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے. اتنی سیویئر پولرائزیشن ڈکے کا, بربادی کا سب سے بڑا سائن ہوتی ہیں, جس سے عصبیہ کم ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا ہارڈ کور جو فالوور ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نون لیگ کا جو فالوور ہے اس کو پاکستانی تسلیم کیا جائے یا پھر انسانی تسلیم کیا جائے. اسی طرح جو نون لیگ کا سیویئر اینٹی عمران فالوور ہے وہ ایریڈیکیشن, تباہی اور بربادی چاہتا ہے عمران خان کی اور اس کے فالوورز کی, اور چاہتا ہے کہ بے شک میری زندگی چلی جائے, یہ تھرون پہ نہ آئے. جب اتنی ایکسٹریمز آ جاتی ہیں سیاسی کلچر کے اندر تو ملک, ریاستیں, تہذیبیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور اس فریم ورک میں اگر امریکہ کو اسٹڈی کیا جائے تو مقدمہ ابن خلدون کا جو تھیسس ہے اس کے مطابق امریکن ڈکے از ویری مچ ویزیبل. جبکہ چین پر اس کو اپلائی کیا جائے تو چائنا میں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ اپنی عصبیہ کو کنٹین کرتی ہے. 90% سے زیادہ لوگ ایک ہی ایتھنک کمیونٹی اور ایک ہی گروپ سے یعنی کہ ہان چائنیز گروپ سے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر ایک میوچول کوآپریشن کی سب سے بڑی فورس ان کی کنفوشین ویلیو ہے. 5000 سال کی جو ہسٹری ہے ان کی وہ انہیں یکجا کر کے رکھتی ہے. وہاں لبرل, لیفٹ, مارکسسٹ, نان مارکسسٹ, کیپٹلسٹ اور اس سب کی ڈیبیٹس موجود نہیں ہوں گی, کیونکہ سیاست میں اتنی پولرائزیشن اس نظام میں آ ہی نہیں سکتی. اور سب سے بڑی چیز کہ یو ایس جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی اوور ایکسٹینڈڈ ہے. دنیا بھر میں ان کی ملٹری پریزنس ہے, ان کے ایگزاسٹ ہونے کا چانس چین سے بہت زیادہ ہے. کچھ سال پہلے کی فورکاسٹ یہ بتایا کرتی تھی کہ 2040 تک چین جو ہے وہ اپنی معیشت کو امریکہ سے 3 گنا بڑا کر لے گا, لیکن چین کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ تھا اسٹیگنیشن آف گروتھ, یعنی کہ وہ اس پلیٹو کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پر وہ اسی ریٹ کے ساتھ گرو نہیں کر پا رہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اس کو پیک چائنا تھیسس کہتے ہیں, یعنی کہ چائنا اپنے ایرا آف اسٹیگنیشن میں داخل ہو چکا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. پہلا یہ ہے کہ شرنکنگ ورکنگ ایج پاپولیشن,
جو کہ ان کی ورکر پاپولیشن ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی، اور نئی ورک فورس اس نمبر میں اویلیبل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت بڑا ڈیٹ یعنی کہ قرضہ جو کہ 300% آف GDP ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ریئل اسٹیٹ امپلوڈ کر گئی، چین کے اندر جو پراپرٹی کی ایویلویشن تھی وہ گرتی گئی، جس کی وجہ سے $18 کھرب پچھلے 6 سالوں میں چائنیز ہاؤس ہولڈ کی جو ویلتھ ہے وہ اس سے ریموو ہو گئے۔ تو اب ورلڈ بینک اور IMF کی طرح کے ادارے یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہی رہے گی، 2029 تک وہ 3.3% سے گرو کرتا رہے گا۔ چائنا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گروتھ کی پرسنٹیج جو کہ کرشماتی گروتھ تھی پچھلے 30 سالوں میں، کیا وہ اس پیس کو کنٹینیو کر پاتا ہے یا نہیں۔ One of the major reasons why US could never see China coming on the global stage this swiftly is that ان کا رائز اتنی جلدی ہوا کہ US کی پریڈکشن کے اندر وہ تھا ہی نہیں۔ اب اس سوال پر آ جائیے کہ چائنا کی ٹرانزیشن ایز اے گلوبل پاور اور امریکہ کا ڈکلائن جنگ لا سکتے ہیں یا یہ پرامن طریقے سے ہو جائے گا۔ تو اس پہ 2 قسم کے تھیسز ہیں، ایک ہے اوفینسو ریئلزم اور دوسرا ہے ڈیفینسو ریئلزم۔ اوفینسو ریئلزم جان جے میر شائمر والا سکول ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کبھی بھی پیسفلی رائز نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی نظام جو ہے وہ اتنا روتھلیس اور پاور سینٹرک ہے کہ اس میں کسی بھی طاقت کی ایمرجنس بغیر خون بہائے اور بغیر بڑی جنگیں لڑے پاسبل ہے ہی نہیں۔ میر شائمر یہ کہتا ہے کہ چائنا کی جو گروئنگ اسٹرینتھ ہے وہ گریجولی ملٹری مائٹ میں کنورٹ ہوگی، جو کہ نارتھ ایسٹ ایشیا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گی، جو کہ US ہیجمنی کو چیلنج کرے گی، جس سے جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہے ڈیفینسو ریئلزم کا سکول، جو کہ کنتھ والٹز کی طرح کے تھنکرز کا ہے، اور وہ یہ اگری کرتے ہیں کہ ایکسیسو ایکسپینشن کی طرف چین اس طرح سے جائے گا ہی نہیں، کیونکہ چین یہ اگری کرے گا اور یہ اکنالج کرے گا کہ ایکسیسو ایکسپینشن جو ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے ملٹری پریزنس کو اتنا بڑھا لینا دنیا بھر میں، نئے علاقوں پہ قبضے کرنے کی کوشش کرنا، ملٹری پریزنس انشور کرنا تمام خطوں کے اندر، یہ ریاستوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اسی لیے ایسا ہوگا نہیں۔ پھر وہ یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ کیونکہ دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، دونوں نیوک کیپیبلٹی رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ایک اسٹریٹجک سٹیل میٹ موجود ہے اور جنگ کنونشنل وارفیئر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ دونوں کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں گے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کی معاشی انٹر ڈیپینڈنس میوچول ایشورڈ اکنامک ڈسٹرکشن MAED کو ٹریگر کر دے گی، یعنی کہ چین کو پتہ ہے کہ امریکہ پہ حملہ کیا تو میرے بھی پیسے گئے کیونکہ میں وہاں سے اربوں ڈالر کی ٹریڈ کر رہا ہوں، امریکہ کو پتہ ہے چین پہ حملہ کیا تو میرے بھی اربوں ڈالر گئے کیونکہ میں بھی وہاں سے بہت بڑی تجارت کر رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے آپ کس پہ یقین کرتے ہیں یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ فائنلی یہ کہ آگے بڑھ کے یہ 2 طاقتیں کس طرح سے کمپیٹ کریں گی اور کن میدانوں میں کمپیٹ کریں گی، اس کی بات کرتے ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریئر ارتھ منرل کی جنگ، یہ 3 ایسے ستون ہیں جو کہ سب سے پرائمری آبجیکٹیوز میں سے ایک ہیں چین اور امریکہ کے فی الوقت۔ اسے کہتے ہیں گلوبل ٹیک ہائی گراؤنڈ، یعنی کہ ٹیکنالوجیکل ہائی گراؤنڈ جس پہ کمپیٹ کرے گا امریکہ اور چین۔ فی الوقت AI چپ پروڈکشن اور AI سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ انویڈیا کی منوپلی ہے چپ پروڈکشن کے اوپر۔ 2024 کے اندر بھی $109 ارب کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی AI انویسٹمنٹ کے طور پہ، جو دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے پاس ہے چیٹ GPT جیمنائی اور چین کے پاس ہے ڈیپ سیک۔ ڈیپ سیک کی ایمرجنس نے امریکہ کو خوف کا شکار کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے لو کاسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو ایکسیس کر لیا، جبکہ امریکہ کا یہ کانفیڈنس کہ صرف وہ اس پہ منوپلی رکھیں گے اس کو چکنا چور کیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریئر ارتھ منرل، یعنی کہ جو ذخائر ہیں منرلز کے، وہ دنیا کے 50% پڑے ہوئے ہیں چین میں، اور ان کی پروسیسنگ 90% دنیا کا شیئر چین کے پاس ہے، یعنی کہ جتنے بھی ریئر ارتھ میٹلز ہیں اس کا 90% دنیا بھر میں سے چین پروسیس کر رہا ہے۔ اور ساری جنگ مستقبل کی ریئر ارتھ منرل کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی سے الیکٹرک گاڑیاں بنتی ہیں، لیتھیم آئن بیٹریز بنتی ہیں، LEDs بنتے ہیں، کیمرہ لینزز بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے F-35 جیٹس کے اندر بھی کچھ پارٹس میں یہ استعمال ہوتے ہیں، سب میرینز کے پارٹس میں استعمال ہوتے ہیں، ٹاماہاک میسائلز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، رڈار سسٹم کے اندر ہوتے ہیں، ڈرونز اور ان آرمڈ وہیکلز UAVs کے اندر بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جس ملک کی جیب میں ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ پوری دنیا پہ بندوق تان سکتا ہے۔ چین کے پاس ہے اس کا 90% شیئر، اور امریکہ کے پاس چین کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے۔ دونوں ممالک سوفسٹیکیٹڈ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کے حوالے سے تائیوان پہ بھی اوورلی ریلائی کرتے ہیں۔
ایسے میں بڑی جنگ یہ ہوگی کہ یو ایس کس طرح سے ریئر ارتھ مونوپلی کا فائدہ اٹھا سکے جو کہ چین کے پاس ہے، اور چین ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ وہ بین کر دیتا ہے بہت سی ایکسپورٹس کو جب اس کا دل چاہے. اسی طرح بہت سی ایسی ایکسپورٹس اگر چین سے امریکہ نہیں پہنچتی سیمی کنڈکٹرز کی تو امریکی اکانومی سے اربوں ڈالر مائنس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ ڈی ڈالرائزیشن کا بھی ہے. چین ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس میں ڈالر کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے، اور اسی لیے وہ برکس اور ایس سی او کی طرح کے پلیٹ فارمز کو پریفر کرتا ہے. کرپٹو کرنسی کا رائز بھی اسٹیٹ سینٹرک فائنینشیل ماڈلز کو ڈالر ماڈل کو چیلنج کر سکتا ہے. چائنا اور یو ایس کی اکنامک اپروچ بھی بالکل مختلف ہے. چائنا ہیویلی پبلک انویسٹمنٹ کرتا ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ سپورٹڈ یا اسٹیٹ اونڈ فرمز کو یوز کرتا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، جبکہ امریکہ پروٹیکشنزم تھرو ٹیرفس کی پالیسی کو پرسو کرتا ہے، ساتھ ساتھ ڈی ریگولیشن کو پریفر کرتا ہے، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کو پریفر کرتا ہے، اور ٹریڈ پالیسی کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پہ یوز کرتا ہے. یہ دونوں بہت مختلف معاشی اپروچز ہیں. ٹرمپ کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا رشیا اور چائنا کو الگ نہ کر پانا، بلکہ ان کو مزید قریب لے آیا وہ ایران کی جنگ کر کے. ہم نے دیکھا کہ پوٹن کا وزٹ جو کہ چند ہی روز بعد ہوتا ہے امریکن وزٹ کے بعد چین کے اندر، اس میں 40 صفحات کا انٹر گورنمنٹل اور کارپوریٹ ڈاکیومنٹ سائن کیا جاتا ہے دونوں ممالک کے درمیان. 47 پیج کی ڈکلریشن سائن کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، صرف ایک طاقت کو دنیا کی تمام سیکیورٹی کو اور معیشت کو ڈومینیٹ ہم نہیں کرنے دیں گے. ہرمز بند ہونے کے بعد چائنا ریلائی کرنا شروع ہو گیا زیادہ رشیا کے اوپر. کہا گیا کہ پاور آف سائبیریا 2 پائپ لائن کو بھی وہ تیزی سے بلڈ کریں گے جس سے ملینز آف کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ روزانہ چین تک پہنچا کرے گی. اس کے علاوہ دونوں ممالک نے گولڈن ڈوم انفراسٹرکچر کو بھی ہیویلی کرٹیسائز کیا. گولڈن ڈوم کیا ہے؟ یہ آئرن ڈوم کی طرز پہ بنایا جانے والا ایک منصوبہ ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ ان کی اسپیس کو سیل کر دے، یعنی کہ امریکن ٹیریٹری کے اوپر نہ کوئی بیلسٹک، نہ ہائپرسونک، نہ کروز میسائل پہنچ سکے. اور یہ کیسے ہوگا؟ اس پہ 2025 میں $175 بلین کی انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کر دیا ایز این آرڈر. اسپیس میں میزائل ڈپلوائے کیے جائیں گے، ہزاروں آربٹنگ سیٹلائٹس ڈپلوائے کی جائیں گی فضا کے اندر، اور اگر کوئی ملک امریکہ کی طرف کوئی بھی میسائل مارتا ہے تو اسپیس سے انٹرسیپشن ہوگی، یعنی کہ خلا کے اندر سے میزائل آئیں گے اور وہ لیزر ٹیکنالوجی اور میسائل ٹیکنالوجی کے ذریعے امریکی ٹیریٹری کو محفوظ کریں گے. یہ ہے امریکہ کا لانگ ٹرم نیشنل سیکیورٹی پلان جس کو روس اور چین ایز اے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تصور کرتے ہیں. تو مکمل بات یہ ہے کہ اسمال پاورز کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اس کیوس کے اندر کہ وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین کبھی بھی سول سپر پاور نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر امریکہ گیم سے نکل بھی جائے تو چائنا کے خطے کے اندر انڈیا کی طرح کے، ساؤتھ کوریا کی طرح کے، جاپان کی طرح کی طاقتیں ہیں جو کبھی بھی اس کو ریجنل ڈومیننٹ فورس بننے نہیں دیں گی. امریکہ کمپیٹ کرے یا نہ کرے، لیکن چین کے لیے رستہ صاف نہیں ہے. آنے والے دنوں میں جنگ کا خطرہ دن بدن بڑھتا بھی جائے گا، کیونکہ بہت ہی زیادہ اینزائٹی کا شکار ہوگا یو ایس، نروسنس کا شکار ہوگا. وہ ویتنام ٹریپ میں پھنس چکا ہے ایران کے اندر بھی، جہاں کبھی ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی ڈیل کرنے کے بعد بھی وہ اس سے واپسی کی باتیں کرتا ہے. یہ ثابت یہی کرتا ہے کہ ایک امپائر جو ہے وہ اپنی کمزوری کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کی طرح کی معیشتوں کو اس وقت بہت ہی پریگمیٹیکلی پلے کرنا پڑے گا کہ وہ کسی ونگ میں بیٹھ نہ جائیں، کسی کی گود میں نہ بیٹھ جائیں اور دونوں سے فائدہ لیں. لیکن آنے والی دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، سیمی کنڈکٹرز کی اور ریئر ارتھ منرلز کی. جس کی جیب میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ دنیا کا حاکم بن جائے گا. بہت شکریہ.